औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 22। 21वें पारे की आखिरी चंद आयात में अज़वाज मोतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना से खिताब था। चूँकि इस खिताब का कुछ हिस्सा 22वें पारे के शुरू में भी आया, इसलिए कल के ख़ुलासतुल कुरान में से इसे छेड़ा नहीं गया था। ख़्याल ये था कि इसे इकट्ठा ही ज़िक्र किया जाएगा। अज़वाज मुतहरात की दरख्वास्त। इन आयात का पस मंज़र हदीस में ये बयान हुआ कि जब फतूहात का दौर शुरू हुआ तो अज़वाज मुतहरात ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारे वजीफ़े और नफ़क़े में कुछ इजाफ़ा कर दिया जाए। अल्लाह की तरफ से इस मौके पर आयात नाज़िल हुई जिनमें उन्हें दो बातों में से एक का इख्तियार दिया गया। एक, या तो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने के लिए जुदाई इख्तियार कर लें, या फिर तंगी तराशी के साथ गुजर बसर करें, अपनी नज़र आखिरत की खुश ऐशी पर रखें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इख्तियार दिया तो इन सब ने आखिरत ही को तरजीह दी। इस मौके पर अज़वाज मुतहरात की फजीलत बयान करते हुए इन्हें 7 अहकामात दिए गए। पहला यह कि मर्दों के साथ बात करते हुए शोखपन वाला लहजा इख्तियार ना किया जाए। दूसरा यह कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि मुसलमान औरत का असल और महफूज ठिकाना घर है। तीसरा यह कि ज़माना जाहिलियत की ख़वातीन की तरह अपनी ज़ीनत और सतर का इजहार करते हुए बाहर ना निकलें। चौथा यह कि नमाज की पाबंदी करें। पाँचवा यह कि ज़कात दिया करें। छठा यह कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। सातवां यह कि कुरानी आयात की तिलावत और हदीस का मुज़ाकरा किया करें। इसके अलावा जो अहम मज़ामीन सूरह अहज़ाब के इस हिस्से में बयान हुए जो 22वें पारे में आए वो दर्जा झेल हैं। नंबर 1, तशख़्ख़ुस और पहचान करने वाली सिफ़ात। मुसलमान की शख्सियत को माशरे में नुमायाँ और इम्तियाज़ी हैसियत देने और इसका तशख़्ख़ुस और पहचान पैदा करने वाली 10 सिफ़ात हैं। ये सिफ़ात मर्द में हों या औरत में, इसे मग़फ़रत और अजर अज़ीम का मुस्तहिक़ बना देती हैं। इस्लाम, ईमान, दायमी अताअत, सिद्क़, सब्र, खुशू, सदका, रोज़े, शर्मगाह की हिफाजत, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र, और इसके साथ दूसरा है कि मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी। सूरह अहज़ाब इस मशहूर वाक़े की तरफ भी इशारा करती है जिसकी वजह से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफिन ने सख्त तनकीद और तान तशनी का निशाना बनाया था। हुआ यूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनब्बी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान निभाह ना हो सका और उनके दरमियान जुदाई हो गई, तो अल्लाह के हुक्म से खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया। इस पर बड़ा शोर उठा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली, जबकि जाहिली तसव्वुर में यह निकाह हराम था। अल्लाह फरमाते हैं कि ये निकाह खुद हमने करवाया ताकि आइंदा मुतनब्बे की मुतल्लका बीवी के साथ निकाह करने में मुसलमानों के लिए कोई हर्ज बाकी ना रहे। आयत नंबर 37। हजूर की कसरत अज़वाज। यहाँ ज़मनी तौर पर यह बात भी जान ली जाए कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के मुखालिफिन ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़वाज में माज़अल्लाह शहवत परस्ती के अनासर को बुनियादी वजह करार देने की नाकाम और नापाक कोशिश की। यहाँ अगर वो दो बुनियादी नुक्तों को मलहूज़े खातिर रखा जाए तो एतराज़ात की लगवियात ज़ाहिर हो जाएंगी। नंबर 1, ये पहला नुक्ता यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भरपूर जवानी एक ऐसी खातून के साथ गुजार दी जो उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन दुगनी थी। जब तक वो जिंदा रहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी खातून को अपने अक़द में कबूल नहीं किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा जितनी ख़वातीन से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं वो बुढ़ापे की हदूद में कदम रखने यानी 50 साल की उम्र के बाद की हैं। दूसरा नुक्ता यह कि सवाए सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी भी कंवारी नहीं थी।
اگر معاذ اللہ کثرت ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شادیاں جوانی میں یا باکرہ لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ کہ تعداد ازواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھی، مگر یہ خلاصہ ہمیں ان کی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 امتیازی اوصاف ذکر فرمائے۔ 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں شامل ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا وہ امت دعوت میں شامل ہیں۔ 2، اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت و جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ 3، کفار و فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہ دینے کی دعوت تھی، نہ اقتدار کی، نہ مال غنیمت جمع کرنے کی، نہ ہی قومیت اور عصبیت کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، جس کا مقصد صلاح اور اصلاح کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل دعوت ہی ہے۔ خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ یہ سورہ فصلت سے آیت کا ترجمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ آیت نمبر 45 سے 47 تک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل و شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک و ضلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی۔ جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کفور ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ 3 آداب کا ذکر آئے گا سورہ احزاب میں، جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ نا آشنا تھے۔ یہاں ان 3 آداب جو مذکور ہیں ان میں پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کے اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کے صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کیا کرو۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگ کر بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محرم کے ساتھ عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ آیت نمبر 53 سے 55 تک۔ ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی، درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ چہرہ انور پر خوشی کے آثار۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم چہرہ انور پر خوشی کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نے فرمایا، آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ ہاں میں خوش ہوں۔ میں نے فرشتے کو جواب میں دیا، ہاں میں خوش ہوں۔ اس کو مسند احمد و نسائی نے روایت کیا۔ پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو یا بیٹی، بہن یا ماں۔ حجاب عورت کی عظمت و عزت کا محافظ اور باعث تکریم و تشریح ہے۔ حجاب شرعی میں چند شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپائے،
وہ حجاب فی نفس پرکشش و نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو، حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت چھلکے اور نظر آئے، کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنہ کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے، ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے، بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو، ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہے، شہرت کا لباس نہ ہو جیسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے، حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات و شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی کہ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ تھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی تو اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ سورہ سبا شروع ہو رہی ہے، ترتیب کے لحاظ سے 34 ہے اور نزول کے حساب سے 58 ہے، اور مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں، اس صورت میں ایک اہم قصہ اہل سبا کا بیان ہوا، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ آیت نمبر 15 سے 21 خصوصیات کو دیکھیں۔ سورہ سبا ان 5 صورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوئیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوئی۔ وہ اللہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حساب، جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ آیت نمبر 2۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ سبا میں مذکور ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ شاکر اور کافر کا تقابل۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا۔ اول الذکر دونوں اللہ کے نبی اور شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچایا ہوا صوتی جمال عطا فرمایا تھا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تو جو جانور ان کی قرات سنتا تھا اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرح چاہتے موڑ لیتے، جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط ذرہیں بنتی تھیں، اسے دنیا کی پہلی سٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو خوب نوازا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا، اسے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کی مشکل ترین کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لحظے کے لیے بھی غافل نہ ہوئے۔ جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا وہ اہل سبا کا ہے۔ پہلا قصہ اگر اہل شکر و ایمان کے لیے روشن منار تھا تو دوسرا قصہ اہل کفر و طغیان کی تاریخ جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئیں۔ طویل مسافت تک 2 رویے باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی اور دھوپ ستاتی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سداماراد کے نام سے یاد کیا جا سکتا تھا۔
لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اترے، پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بن ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی، باغات بستیاں سب بہہ گئے، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ آیت نمبر 15 سے 21 تک۔ اس صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد و نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید و توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجات روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں کہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا جواب دیا گیا کہ بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔ کبھی یہ سوال کیا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادات کے مستحق بن گئے۔ آیت نمبر 22 سے 27 تک۔ آگے چل کے سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفار کی بنیادی وجہ ثروت اور غنا کو بتایا۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال اور اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ وہ کہتے تھے ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 35۔ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی، یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا، فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 36۔ ثروت و غنا پر فخر غرور ہی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استہزاء اور تحقیر پر آمادہ کرتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 46۔ آخری آیت میں بتایا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہی رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 54۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے، ترتیب کے حساب سے 35 نمبر ہے اور نزول کے حساب سے 43۔ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ لفظ فاطر یعنی آیت میں ہے کہ جس کے معنی پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا، پس اللہ پاک کی اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام فاطر ہے۔ خصوصیت میں یہ ہے کہ الحمدللہ سے شروع ہونے والی یہ 5ویں سورت ہے۔ اس سورت میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت ہے، اس کے وجود پر دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ سورت کی ابتدا میں اس خالق اور اس ہستی کا ذکر ہے جس نے عالم قوم مکان کو، انسانوں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا جو اس کتاب و جہاں کے ہر وقت پہ پھیلی ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے حسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے گئے جو ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو یکے بعد دیگرے لاتا ہے، جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر و ضلالت کے درمیان بھی حسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں مساوی نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 19 سے 22۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے۔ رنگا رنگ اور متنوع پھولوں، سفید، سرخ، سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگوں، زبانوں، مزاجوں والے انسانوں اور ہزاروں قسم کے پرندوں، مچھلیوں، حشرات اور چوپایوں میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔
لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں اور جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنے ہی خشیت اور عظمت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں ہیں، بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، فضا، ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کلمات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی اعتراف آخر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر صورت کا رخ کتاب منظور دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 29 سے 30۔ ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی جس پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ظالم، یہ وہ گنہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ مقتصد یعنی میانہ رو جن کے حسنات اور سیئات مساوی ہیں۔ سابق یعنی وہ سچے مومن جو اطاعت اور عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے۔ تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ، لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ کوئی براہ راست جنت میں جائے گا، کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان کوئی حیوان، چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتے۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت متعین کیا، وہ وقت جب آئے گا تو پھر کامل نظام عدل و حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترتیب کے حساب سے 36 نمبر ہے اور نزول کے حساب سے 41 مکی صورت ہے۔ اس میں 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاسین یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا، جیسے طٰہٰ ہے۔ یہ دونوں اسماء گرامی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اسی مناسبت سے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1۔ ہمارے مسلمان بھائی سورت کو جان کنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل فضیلت اور ثواب اور اللہ کا قرب اس کے مشمولات پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی گئی، آیت نمبر 2 سے 4۔ پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفار اور ضلالت میں بہت آگے چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا، آیت نمبر 13 سے 21 تک۔ اس ناصح کی گفتگو کا کچھ حصہ پارہ نمبر 23 کی ابتدا میں ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ وہاں پر ہی آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔